वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारे सलाम वफा की तस्वीरों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन-ए-हज़रात, इस पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम मुसलमान हैं, हम नामूसे रसूल पे ख़ुद और अपनी औलाद और माँ बाप को कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन जब हम पानी में पड़ेंगे तो पता चलेगा कि तैरना कैसे होता है। जब ईमान का इम्तहान आता है तो मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, और ये सवाल मेरा तमाम उलमाए कराम से है, तमाम लोगों से है, कि जब ईमान की बारी आती है तो हम अजर खुदा से मांगना चाहते हैं या इस ज़मीन पे लोगों से अजर लेकर अपने मामलात को दुनिया में ही दफन कर देना चाहते हैं। ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आइंदा भी प्रोग्रामों में लोगों से ज़रूर लूँ। बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी बच्चों को कि कढ़ी कई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। ये मासूम शहीद तो हमें मुत्तहिद कर गए हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने इनके लिए क्या किया है? क्या हम अपने दिल पे हाथ कर रख के ये पूछ सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो शहीद होने वाले बच्चे हैं, क्या वो 136 ही थे? जो 136 ही थे वैसे ही थे। और मेरी गवर्नमेंट से यही मैं आपसे दरख्वास्त पता है क्या करूँगा कि जो भी माँ बाप भी बैठे हैं ना, वो इस तरह की अफवाहों में ना जाएं कि वहाँ पे क्या हुआ। ये जैसे थे ऐसे ही थे। ये पेशावर शहर है आपका, आपको पता है इस बात का कि अगर एक भी ख़ानदान और होता तो वो मामला सामने होता आपके। जी मेरी बेटी, आप क्या बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरा भाई जो था, मैं सिर्फ अपने भाई की बात नहीं कर रही, कि जितने भी थे सेलेक्टेड वंस थे, क्रीम थी, और अब वो तो शहीद हो गए, उनकी शहादत के बदले हमें भी मिलेंगे और पाकिस्तानी कौम को भी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम उनकी शहादत के बदले अभी हमें मुत्तहिद होना चाहिए। जो बात की गई है, जो उन्होंने पैगाम दिया है, हमें उस पर अमल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और आपका नाम क्या है? पलवशा। पलवशा, ये दूसरी पहली भी पलवशा थी? दोनों पलवशा ने बहुत खूबसूरत बात की। आपका नाम बेटा? मेरा नाम मोना खान है। मैं मोहम्मद शहीर खान शहीद की बहन हूँ। मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारे बच्चे जो चले गए हैं, इस तरह शहीद हो गए हैं, इन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा तो किया। हमें कौम पहले भी थे और मज़ीद यूनाइट हो गए हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारे ऊपर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए जो उन्होंने वादे किए थे, जो वोट्स हमसे लेके गए थे, एटलीस्ट वो उसके ऊपर पूरा उतरें, अपनी पोजीशंस का, अपने हमारे वोट्स का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। जो वादे वो करके गए हैं उनको पूरा करें। थैंक्स टू इमरान खान सीएम साहब कि उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया है। नवाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट की भी बात, एटलीस्ट कुछ करें आप लोग, हमारे और बच्चे इस तरह मत ज़ाया करवाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छी बात की पलवशा। आप भाई, आप प्रोफेसर जी? जी बिलाल भाई, कहना यह है कि कुछ सियासी पार्टियां इस वाक़े से बहुत फ़ायदा ले रही हैं ना। आर्मी पब्लिक स्कूल के गेट पे इमरान खान साहब आए तो एक एहतजाज हुआ, उस एहतजाज को फजल रहमान के खाते में डाल दिया गया। ऐसी शहादत के वक्त हम इन सियासी पार्टियों का अगर तस्करा करेंगे ना, तो ये ऐसी बात है कि करबला में सिर्फ शिमर का जिक्र होता रहे। हम शिमर का जिक्र क्यों? छोड़ दीजिए। लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। असल उनके जो फ़वाइद हैं उनको नहीं दिए जा रहे। और ये एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि उस जहाँ का बच्चा शहीद हुआ है उस इलाके के सरकारी स्कूल का नाम रखा जाए। अब गुलबहार पेशावर में जो पार्क है उसका नाम शहरी ने खुद रख दिया है, APS पार्क, इस तरह कुछ नाम रखा है। तो सरकारी सतह पर स्कूलों का नाम रखा जाए। मैं आपसे बात करूँ और मैं हाथ बांध के सब वालिदैन क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं, आपको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि बदर के कौन शोहदा हैं। लेकिन बदर के शोहदा को हम हमेशा याद करते हैं, उहद के शोहदा को हम हमेशा याद करते हैं। ये जो शोहदा है ना, इनको कोई चाहे भी तो नहीं भूल सकता, क्योंकि ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के मेंबर हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाइए। मेरा नाम रोशन खटक है। मैं ये कहूँगा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बेशक इन बच्चों की शहादत ने हमारी लीडरों को यकजा किया, कौम को यकजा किया, लेकिन इस मौके पर मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि नंबर एक, इन बच्चों को जिन सफाक कातिलों ने शहीद किया उनको सज़ा देने या उनका जो प्रोसेस है उनसे भी इनको बखबर रखा जाए, ताकि इनको पता चले और इनके मरहम पे जो है तो इनके ज़ख्म पे थोड़ा मरहम रखा जाए। बेशक आपकी बात बड़ी अच्छी। हज़रत आपसे दो लम्हे लूँगा। आप मुझे बताइए कि बहसियत रिपोर्टर आपने सारी बात को देखा, कल आपने बहुत से जज्बात का इजहार भी किया। आज आप फरमाइए कि आप इस बात को कैसे देखते हैं कि कौम की जो यूनिटी है ये कैसे रहेगी बरकरार?
دیکھیں بلال صاحب، قوم کی کوئی یونٹی تو آج بھی برقرار ہیں، لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا وہ یہ کہ سیاسی قیادت ہماری جو ہے، وہ جو جذبہ تھا 11-12 والا وہ اب نہیں ہے، 16-12 والا وہ والا جذبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر چیز اب میڈیا تو نہیں کر سکتا نا۔ کل آپ کا پروگرام ہوا تو فوراً جو ہے نا اس بچے کو جو ہے نا احمد نواز کو ویزا بھی مل گیا، ان کے والدین کو بھی ویزا مل گیا، بھائی کو بھی مل گیا۔ اچھا یہاں پہ جو نا حکومت نے 15 لاکھ روپے کے جو امدادی چیک تھے وہ بھی جاری کر دیا۔ آج جو نا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ میسج آیا ہے کہ انہوں نے ایک اور میڈیکل بورڈ تشکیل دیا 19 بچوں کو جو زخمی ہیں اس واقعے میں۔ اب ان کو جو ہے نا آغا خان کراچی بھیج کر جو نا وہاں پہ ان کو علاج کیا جائے گا۔ تو کیا ہم جو نا ان کو جو ہے نا یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ جو طاقت ہے اسی کو استعمال کر کے یہ جو نا ہماری سیاسی قیادت کام کرے گی، اس کے بغیر کام نہیں کرے گی؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ یہاں پہ عمران خان کی حکومت کیا حکومت ہے، یہاں پہ نواز شریف جو نا ان کو ٹھیک ٹھاک مینڈیٹ ملا ہوا ہے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے ان کے زخموں پہ جو نا مرہم رکھ لیں؟ بڑی خوبصورت بات اور بڑا اچھا سوال چھوڑ دیا۔ جمال میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے، آپ کے پاس مائک ہے، فرمائیے۔ سر جی بات کروں گا کہ میں محمد اویس شہید کا والد ہوں۔ میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے لیڈر یکجا ہو گئے ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں ایک بات کرتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں ان کی پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، سمجھ گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی جیسے اندر یہ ایک ہوتے ہیں، یہ باہر بھی نکل کر ایک ہی بات کریں، اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ یہ ہم نے تو بیٹے شہید کر دیے، دے دیے ہم نے اس قوم کے لیے۔ بحیثیت باپ ایک مشورہ دوں، میں نے قوم کے لیے دے دیا، اب اس کے بعد کیا مشورہ دیتا ہوں جبال، ایک ادب کے ساتھ، میری جگہ نہیں ہے کچھ کہنے کی، لیکن میرے خیال میں والدین کو اس میں سے جو سبق لینا چاہیے نا، وہ یہ نہیں کہ حاکموں نے کیا کرنا ہے، وہ یہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری اولاد ہے ہم نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر والدین کو یہ علم ہوگا کہ تربیت کیسے کرنی ہے تو جو آئندہ آنے والی ہماری اولادیں ہیں وہ کمپنسیشن ہوگی، ہماری کمپنسیشن 5 لاکھ اور 20 لاکھ نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑے ادب سے انتہائی ممنون آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے، وقت بالکل ختم ہو گیا اس لیے بات کر نہیں سکتا۔ خواتین حضرات، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو بچے شہید ہوئے، میں ایک دن ایسا نہیں، خدا گواہ ہے، نہیں گزرا کہ میں اس بات پہ رویا نہ ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ بچے جو شہید ہوئے وہ شاید ٹھیک اس لیے تھا کہ ہم اسی قابل ہیں کہ ہم اس دشت کی سیاہی جو ہے وہ کاٹیں، اور وہ اسی قابل ہے کہ وہ آسمانوں پہ خدا کے سامنے روشنی کے میناروں پہ بیٹھیں۔ بچوں کا جنازہ اٹھانا بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ بچے اس بات سے عاری ہو گئے کہ وہ اب اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم اسی قابل ہیں کہ اس دنیا میں اس دشت میں رہ کے ان کے خون کا صدقہ اور نسبت دے کے اپنے لیے اللہ سے اجر تو ضرور مانگیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کردار ادا کر جو عمر خطاب اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ یہ بچے شہید ضرور ہوئے، ان کو موت نہیں آئی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے خون کے صدقے میں اپنے گریبان کو چاک کریں اور اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا ہم نے ان بچوں کی شہادت اور ان کے خون سے جو کھچی ہوئی لکیر ہے، کیا ہم نے اپنے قدم ان دونوں اطراف میں تو نہیں رکھے؟ ہم نے صرف ایک طرف کھڑے ہونا ہے اور وہ ہے حق اور ایمان، تاکہ جب روز قیامت ہو تو ہم ان بچوں کے ساتھ روشنی کے مناروں کے سائے میں کھڑے ہوں، ہم ظالم اور جہلوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل بھی عطا کرے اور عقل سلیم بھی عطا کرے کہ ہم اپنے معاملات کو سہل طریقے سے اور ایمانداری سے کر سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے، حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے، حق کے شہیدوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ امیر المومنین بنے تو صبح باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے تو ایک بچی جو تھی اس کو روتے ہوئے دیکھا، اس بچی کو سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، پوچھا کہ تمہیں کس نے تکلیف دی؟ کہتی ہے ابو بکر نے، کہتی ہے ابو بکر نے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے کیسے تکلیف دی؟ کہتی ہیں آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، آپ میری بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے، اب آپ امیر بن گئے ہیں، اب میری بکری کا دودھ کون دھوئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس بچی کو گود میں اٹھا کے کہا کہ مجھے خدا کے حق سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ جب آپ امیر بن جائیں، جب آپ حاکم بن جائیں تو اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو لوگ ہیں آپ ان کے خدمت گزار ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ اور آپ
قیامت کے روز ہی جانیں گے۔ میں والدین سے بات کرتا ہوں جو ہمارے پاس والد، آپ کا حضرت اس میں گرامی، آپ پاس کر لیجئے اس کو، ذرا آپ پاس کر لیجئے اس کو جی۔ عبد الواحد قادری، میرے 2 نواسے شہید ہوئے ہیں اس میں، کلاس 10 کے طالب علم، ماں باپ کا ایک جگر، جو ہمارا سب کا گلشن تباہ کیا ہے انہوں نے، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ موت اور وقت جگہ تعین ہے، وہ برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، بے شک ہے، لیکن جس حیثیت سے ہمارے بچوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک جملہ کہوں، ایک چھوٹا سا جملہ کہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا نا شہید ہوئے، تو آپ ان کے لاشے پہ کھڑے ہوئے، میں بخاری شریف آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہارا ناک بھی کاٹا جاتا، تمہارے کان بھی کاٹے جاتے، تمہاری آنکھوں کو بھی باہر نکالتا وحشی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا تاکہ اس شہادت کا درجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بے حساب ہوتا۔ ہم جس چیز پہ میرے آنسو ہیں نا، خدا کی قسم میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آنسو نہیں روک سکتا، لیکن میں آپ کو بربلا کہہ رہا ہوں، میرے آنسوؤں کو میرے ایمان کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ میرا یہ غم جو ہے ان بچوں کا، وہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ ان بچوں کی شہادت میری طاقت ہے۔ ان بچوں کی شہادت کا خون جو ہے نا، اس نے اس قوم کو جس جگہ لا کر کھڑا کیا ہے، خدا کی قسم نظریات نہیں لا کر دے سکے۔ اگر ہمیں مجھے اپنے بچے قربان کرنے پڑیں گے اس ملک پہ، میں کرنے کو تیار ہوں، خدا کی قسم کرنے کو تیار ہوں، ایمان کی حالت میں۔ حضرت یہ بڑی واضح بات ہے، یہ فرمائیے آپ کو اس بات سے امید ہے کہ ہم یہ اتحاد بحثیت قوم جو ہے یہ برقرار رکھ سکیں گے؟ دیکھیے محترم، بحیثیت قوم جس طرح آپ نے فرمایا وہ ہمیشہ تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن خدا را یہ ہمارے لیڈر کبھی نہ اکٹھے ہوئے نہ ہوں گے۔ یہ کیوں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے ملک کے لیے۔ میرا کہنے کا جو واقعہ یہ شہادت ہوئی ہے، یہ بچے کربلائے معلیٰ کے بعد آج تک ایسا سانحہ کبھی نہ ہوا ہے اور اللہ کرے کہ نہ ہو۔ میری آپ کو دعا ہے کہ اللہ غم حسین کے سوا کوئی غم بھی نہ دے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ آپ کی بات بچا ہے، لیکن امام نے بھی تو اصغر کو اور اکبر کو اٹھایا تھا نا ہاتھوں میں۔ اس چیز میں یہ ایک چیز کہوں گا کہ آئندہ کے لیے خدا را 35 سال سے ہم ان مہاجرین کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اب ان کو گھر بھیج۔ بے شک، ہمارا معاشرہ تباہ کیا انہوں نے، ہماری معیشت تباہ کی، ہمارے بچوں کو شہید کرایا۔ آپ کی بات پہنچ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد اس خون کے صدقے میں ہم برقرار رکھیں گے؟ بے شک انشاءاللہ۔ یہ آرمی پبلک اسکول کے شہید بچے جو منتشر قوم کو جو پیغام دے گئے ہیں، اس کو قوم سمجھ چکی ہے۔ بڑا سیاستدان نہ اس ملک کا دھرنا نہیں ختم کر سکتا تھا، ان بچوں کے خون نے کر دیا۔ اس ملک میں بڑے سے بڑے داڑھی والے ماشاءاللہ تعالیٰ باشرا لوگ جو تھے، وہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے ایک لفظ نہیں ان سے کہا، اپنا خون دیا ہے۔ ان بچوں نے جو پیغام دیا ہے کہ منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور میں نے عمل کیا ان بچوں کے پیغام پر۔ میں ڈپٹی چیئرمین نیشنل ایجوکیشن کونسل، میں نے 4 صوبوں کے ایسوسیشنز کے صدور کو آرمی پبلک اسکول بلایا، ہم نے وہاں پر مشترکہ دعا کی، پورے پاکستان کے 4 صوبوں کے لوگ جو وہاں جمع تھے۔ ہم انشاءاللہ عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا۔ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ فرمائیے آپ کا نام؟ میرا نام ظفر اقبال ہے اور یہ میرا بچہ ہے اسامہ ظفر۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یا ہم کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ ان بچوں نے، اللہ کرے کہ ان بچوں کے خون کے صدقے سے ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے، ہمارے جو افراتفری ہے، انتشار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے۔ اور ایسے پھول بچے ان ظالموں نے مار دیے ہیں، شہید کر دیے ہیں، کہ جس کا ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن والدین اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو تھا اسامہ ظفر،
ये एक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट था इस स्कूल का और बहुत अच्छा था और स्टूडेंट। और एक इसकी खासियत मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि शायद और वालिदैन भी इस पे थोड़ा सा मेरे साथ इत्तेफाक करें कि ये बच्चा एक ऐसा बच्चा था, इसको किसी ने गुस्सा भी किया, चाहे टीचर ने किया, चाहे पेरेंट्स ने या किसी ने, तो ये हमेशा हंस देता था, कभी इसने माइंड नहीं किया। और एक ऐसा बच्चा कि जिसका कभी किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ। उसका अब भी कोई झगड़ा नहीं है, अब भी कोई झगड़ा नहीं। अब भी वो जिस मकाम पर है ना, बेशक मेरा ईमान है कि इस वक्त वो हमारी बातें सुन रहा है। बेशक सुन इसे जी जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बातें रिपीट नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि कौम के जो बड़ों ने वादे किए हैं, नवाज शरीफ समेत, आर्मी चीफ समेत, इमरान खान समेत, जितने लोगों ने वादे किए हैं, शहबाज शरीफ की वाइफ आई हैं, जितने वादे किए हैं, अगर वो हम इफ़ा कर लें, मैं एक तजवीज़ दूँगा, मैं नवाज शरीफ साहब को एक तजवीज़ दूँगा कि ये जो बच्चे फूल हमारे सामने मौजूद हैं शुहदा की सूरत में, इनके बहन भाइयों की तालीम फ्री हो जाए और जो टीचर्स गई हैं उनको पेंशन दे दिया जाए ताकि उनके ख़ानदान की किफ़ालत हो। और ये वालिदैन के जो इनके बच्चों के वालिदैन हैं वो एक सदमे की कैफियत में हैं, उनको कंपनसेट किया जाए और जितने ऐलानात किए हैं और वो फोटो सेशन तक ना उस पर अमल किया जाए। बहुत शक। आप में से कोई बात करना चाह रहा था? जी फरमाइए। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें आप देख लें, अमेरिका है, यूके है, अगर इजराइल होता, हिंदुस्तान होता तो अभी तक क्या करता? हमने अभी तक क्या किया? हम इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ तक जाएंगे। अब जरूर जाइए, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो बच्चे, और मेरी ये बड़ी दरख्वास्त है और आप सारे दोस्तों से, सारे बहन भाइयों से मेरी अदब से दरख्वास्त है कि जब आप हाथ उठाएं ना दुआ के लिए तो आप मगफरत ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला ने तो इनको बख्श दिया हुआ है ना, ये तो रोशनी के मीनारों पे बैठे हुए हैं, इनके लिए हम क्या दुआ कर सकते हैं? आप दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला जो हमारे हाकिम हैं, इनका खून उनके हाथों पर ना रोज़े क़यामत हो, वो जो लोग हैं वो काम कर सकें जो कि उनको करना चाहिए। बेटा आप बात करना चाहते हैं कि आपका क्या नाम है बेटा? पलवा शाह तारक नाम है मेरा। मैं शहीद शमवेल तारक और शहीद नंग्याल तारक की बहन हूँ। जी आप खड़ी हो सकते हैं बेटा? जी जी फरमाइए। मैं उनकी शहादत के हवाले से इतना कहूँगी कि उनकी इस शहादत ने हमारी ईमान, अकीदे और जुर्रत और हौसले को मज़ीद पुख्तगी बख्शी है। हम इंशाअल्लाह पूरे अज़्म और हौसले और वलवले के साथ आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क की तरक्की का ज़ामिन बनेंगे। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि जो एंटी टेररिज्म फोर्स बनाई जा रही है तो ये पूरे मुल्क की सतह पर बननी चाहिए और चारों सूबों को इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब और सीएम साहब हमारे घर आए थे, उनके हम बहुत मशकूर है जो वो आए, लेकिन जो वादे उन्होंने हमारे दाखिले वगैरह के लिए की थी तो अभी तक उस हवाले से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आई है। ये रिस्पॉन्स इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगा। पलुशे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। आप क्या पढ़ाती हैं बेटा? नहीं जी, मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़ती हूँ? मैं एक वक्फे पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तमाम भाइयों से बात कहता हूँ, एक बेटी है जो कि पढ़ती है और खुदा की कसम जो मुस्बत रवैया इस बच्ची का है, क्या इस सारे कौम के बुज़ुर्गों और जवानों का ये मुस्बत रवैया नहीं हो सकता कि हम शहादत से सबक सीखें, ज़िंदगी की दलील मांगें, ईमान मांगें, कुव्वत मांगें और मग़फ़िरत की दुआओं के साथ साथ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जब हमें इम्तहान में डाले तो हम सुरखरू होकर पूरे ईमान के साथ बाहर निकलिए। ब्रेक लेते हैं, वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ी सी बात के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। आए हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ए पुत्र हटा से नहीं बिक दे, ए पुत्र हटा से नहीं बिक दे, ही लबनी विच बाजार पुड़े, देन मेरे दादा जी, देन मेरे दादा जी, नाए में टकरा मार पुड़े। हक के
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن نمرود نے جب بچوں کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ فرعون بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن فرعون نے جب بچوں کو ہلاک کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ خواتین و حضرات، سامری جادوگر کی بھی بڑی لمبی عمر تھی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ، یہ لوگ جنہوں نے توحید کے خلاف تیرے سامنے کھڑے ہوئے، ان کی عمریں تم نے اتنی دراز کیوں کر دی؟ 4 سال سامری جادوگر کی عمر تھی۔ خدا کا تعالیٰ کا ذرا کلام دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے، موسیٰ یہ توحید کے خلاف ہے، لیکن تو نے غور نہیں کیا، جب ان کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ سخی بھی ہیں اور ان کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں۔ خدا خدائی کے دعوے کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن خدا کسی ایسے حاکم کو معاف نہیں کرتا جو انصاف نہ کرے۔ خواتین حضرات، اس ملک نے بڑے دور دیکھے ہیں۔ اس ملک نے وہ دور دیکھے ہیں جن دوروں میں سے ایک ایسا بچہ جس کا نام اعتزاز تھا، جو یقیناً اس دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ جس کو علم تھا کہ یہ بم والا جو خودکش حملہ آور ہے یہ مجھے مار دے گا، اس نے باقی سب کو بچایا۔ ہمارے ملک میں وہ بھی مثالیں ملتی ہیں جو کہ انٹلیکٹ کے اور ایکیڈیمکس کے لیول پہ انتہائی بڑی ہیں۔ جو عارفہ ہیں، اس کا مائکروسافٹ کے اندر ایک اپنا نام ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خواتین حضرات، 11 سال کی بچی نے 14 سال کی عمر میں پاکستان کو وہ نام دے دیا ملالہ نے، اور وہ خدا کا نام اللہ اللہ اس ہال کے اندر گونجا جو کبھی گونج سکتا ہی نہیں تھا۔ ہمیں اپنے 136 شہیدوں پہ ناز ہے۔ یہ بچے جنہوں نے اپنے خون سے ایک لکیر کھینچ دی، اور یہ لکیر کیا بتاتی تھی؟ ایک طرف ظالم کھڑا ہوگا اور ایک طرف مظلوم کھڑا ہوگا۔ ہمیں آج تک کسی بچے نے اس ملک کے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا۔ جو امیدیں ہمیں ہیں، وہ امیدیں ہمیں اپنے بڑوں سے ہیں کہ جب وہ ان بچوں کی مثالیں دیکھیں تو وہ بھی اپنے گریبانوں کے اندر ضرور جھانکیں۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ جو غازی ہیں ان کو بھی سلام پیش کریں، اور جو شہید ہیں ان کو بھی عقیدت سے یاد کریں۔ لیکن میں سب سے پہلے، ابتدا کرنے سے پہلے، مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ جناب نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چودھری نثار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ان والدین کی آواز کی گونج ہم تک آ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب انتہائی ممنون آپ کا۔ آپ نے رات کا پہر گزرنے نہیں دیا اور آپ نے اپنا نمائندہ جو ہے وہ بھیجا۔ آپ نے کل کے پروگرام کا نوٹس لیا، انتہائی ممنون۔ اب میری خواہش ہوگی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ باقی ہیں، جو کہ ان کے دلوں کو تسلی دے سکتے ہیں، وہ بھی اپنا اپنا فرض جو ہیں وہ پورا کریں۔ اور میرا اشارہ جو ہے وہ چھپے لفظوں میں نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب آپ کی طرف ہے۔ یہ آپ کا صوبہ ہے، آپ یہاں کے حاکم ہیں۔ آپ نہ سامری میں سے بنے، نہ نمرود میں سے، نہ فرعون میں سے۔ آپ تشریف لائیے اور یہاں پہ ان بچوں کے والدین کی سرپرستی کر سکیں تو کریں، ان کے سروں پہ ہاتھ ضرور رکھیں۔ خواتین حضرات، میرے ساتھ بہت سے مہمان ہیں آج جو کہ سول سوسائٹی سے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں۔ ان میں میرے ساتھ آج پروفیسر مشاہ الدین صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، خالد ایوب صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، اور میرے ساتھ محمد شہیر کی والدہ جو ہیں، السلام علیکم، وہ تشریف رکھتی ہیں، اور چھوٹا بچہ جو کہ اسکول سے ہے، آپ کا نام ہے سہیل طاہر، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ تمام بچے جو ہیں وہ شہید ہیں یا غازی ہیں، آپ ہمارے سروں کا بھی تاج ہیں، اور آپ ہمارے انشاءاللہ تعالی ایمان کو اپنے اس خون سے جو آپ نے لکھا ہمیشہ تازہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت پروفیسر صاحب، آپ سے اگر ابتدا کروں تو جو ان بچوں نے جو کردار ادا کیا، اگر آپ غور کیجئے، آپ کے سامنے سے پاکستان کی ساری تاریخ گزری ہے۔ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ جناح کے بعد یہ کام، یہ جذبہ قوم میں 65 اور 71 کے علاوہ کسی اور وقت میں پیدا ہوا ہو کہ قوم جو ہے وہ امن کے دور میں متحد ہو گئی ہو۔ ہم حالت جنگ میں تو ہیں، لیکن ان بچوں کی وجہ سے آج ہم متحد ہو گئے۔ اس پہ رائے دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں، آپ سب ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جوار رحمت میں اپنی جگہ دے، جنت الفردوس میں ان کی درجات بلند کریں، اور ان کے والدین، ان کے بہن بھائی،
ان کے لواحقین جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے ان بچوں، ان پھولوں کے صدقے میں ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. جناب صاحب آپ اس پہ اپنی رائے دیجئے، اس پہ کہ یہ بچوں نے جو ہمیں متحد کیا ہے یہ ہمارے دیکھنے میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا. جی آپ فرمائیے. بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، مذہب ہوتا ہے اور لوگوں کی فکریں ہوتی ہے، وہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو متحد کیا کرے. لیکن یہاں پر ایک سانحہ ہوتا ہے 16/12 کا، اور جس طرح 9 کا واقعہ ہوا تھا اور اس کا اثر جو وہ بڑے انٹلیکچوئلز تھے اس نے یہ لیا کہ اس نے ملکوں کو تباہ کیا. ہمارے پاکستانی قوم کو میں داد دیتا ہوں، اس کے افواج پاکستان کو داد دیتا ہوں، اس کی سول سوسائٹی کو داد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہمارے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی راہ راست پر آ جائے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں، صاحب نے دعا انہی کے لیے کرائی ہے. ایگزیکٹلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ سارے ایک پیج پہ آئے. ان بچوں کے خون کے قطروں نے جو ایک ایک قطرہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے بے شک کہ وہ پورے پاکستان کو متحد کر رہا ہے. یقین مانے مجھے رات کو نیند نہیں آتی اس وجہ سے کہ ہم کس نہج پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بچہ جو ہے آپ بیٹے آپ 5ویں کلاس میں ہو؟ ہاں جی. 5th کلاس میں ہو؟ 5 ریڈ میں ہو؟ ٹھیک ہے. ایک بچہ جو تھا یہاں پہ وہ 2 یلو میں بھی تھا. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے واقعی اتنا بڑا کام کیا ہے، جو آپ کے بھائی جو ہیں اور جو اب اس وقت اللہ میاں کے پاس اتنے اونچے میناروں پہ روشنی کے بیٹھے ہیں، وہ سب ہمارے لیے وہ سب زندہ ہیں. خدا کی قسم وہ آنسو جو ہے نا وہ غم کے نہیں ہیں، آنسو ہم اپنے کردار پہ بہاتے ہیں کہ ہم اپنا گریبان جو ہے وہ چاک نہیں کر پا رہے. آپ اس پہ کیا سوچتے ہو جب آپ کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو پتا چلتا ہے کہ واقعی آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے؟ ہاں جی. لگتا ہے یہ؟ ہاں جی. مجھے ایک بات بتاؤ پوری ایمانداری سے، ڈر تو نہیں آتا؟ پکی بات ہے. اچھا بڑوں کو نا اس کیمرے میں دیکھ کے ایک مشورہ دو، اس کیمرے میں، اس میں تمہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، انہیں کہو کہ آپ بھی نہ ڈریں. ہم بچے نہیں ڈر رہے، آپ بھی نہ ڈریں. اس میں دیکھ کے کہو ہم نہیں ڈرتے اور آپ بھی نہ ڈریں. نہ ڈریں، نہ ڈریں. آپ والدہ ہیں شہید شہیر کی. موت جو ہے نا یہ حجت ہوتی ہے میری بہن، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، یہ حجت ہے. موت نہ ہو تو زندگی کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن بہرحال ایک جوان بیٹا ہو، بیٹا جوان ہو یا بیٹا ہے، جب اس کی لاش آتی ہے تو وہ عجب گہرام ہوتا ہے. لیکن جب شہید کی ماں بننے کا رتبہ ملتا ہے، خدا کی قسم یہ بھی چند لوگ ہوتے ہیں اس کائنات میں جن کو یہ رتبہ ملتا ہے. دل کیا کہتا ہے اس وقت آپ کا؟ یہ جو رتبہ ملتا ہے، یہ جب ہمارے یہ سارے جو بچے شہید ہوئے ہیں، یہ سب مجھے ایک سب سے پہلی بات تو یہ سب مجھے میرے اپنے بچے ہیں. یہ بے شک ہے، بے شک یہ سب میرے اپنے بچے ہیں. اور یقین کیجئے جن کو نہیں لگتا میں ان کو انسانی دائرے کے اندر شامل ہی نہیں کرتا. کہ یہ ابھی جتنے یہ بچے، جس طرح سے ان بچوں کو مارا گیا، جس طریقے سے ان بچوں کو تکلیفیں دے کے، جس طریقے سے انہیں اذیتیں دے کے، جس طریقے سے ان کو بچوں کو خون بہایا ہے، قتل و غارت کن لوگوں نے مچائی ہمارے بچوں کے ساتھ، اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے دلوں میں جو تکلیف ہوئی ہے، ہمیں وہ شہادت کا رتبہ ملا، وہ ٹھیک ہے، ہمارے بچے جنت میں گئے، ہمیں بھی لے کے جائیں گے، لیکن ہمیں جو تکلیف ملی وہ ہے. لیکن ہم اس چیز پر ہمیں خدا نے ہمیشہ صبر دیا ہے کہ ہمارے بچے شہادت کا درجہ انہیں ملا ہے، اور ہمیں اس کے عوض ہم بھی اس یہ وہی بچوں کا ہم سب پہ، اس قوم پہ اور ماں باپ پہ احسان ہے، یقین کیجئے. بالکل. لیکن یہ بات جو ہے نا یہ آپ نے بڑی اچھی فرمائی کہ جس طرح سے کیا تو ان بچوں نے ہمیں پروفیسر صاحب یکجا کیا. لیکن اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ استاد ہیں ماشاءاللہ، اسلام کی تاریخ میں جو
جہالت کا وقت تھا، ان کے ہاں یہ مزاج تھا، وہ مزاج تھا کہ جب شہید کیا جاتا تھا، کسی کو مارا جاتا تھا کسی کو، پھر ان کے جسم کے اجزاء جو ہیں وہ کاٹے جاتے تھے۔ آج 1437 سال کے بعد بھی آپ کو وہ جہالت کے نمائندے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ مارنا تو ایک بات ہے، لیکن مارنے کے بعد اجزاء جو ہیں ان کو تکلیف دینا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، دل کو لگتی ہے۔ میں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آؤں گا کہ یہ جو بچے ہیں انہوں نے بہرحال ہمیں جو سبق دیا ہے وہ اس قدر بڑا پیغام ہے کہ ہم نے اقبال پڑھا، ہم نے حدیثیں پڑھی، ہم نے قائد اعظم جناح کو سنا، یہ ساری باتیں ہمارے لیے خواب لگتے تھے کہ قوم متحد کیسے ہوتی ہے۔ ان بچوں نے اس قوم کو متحد ہو کر دکھا دیا۔ اس پہ آپ سے بات کروں گا۔ خواتین حضرات وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی تصویروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، اس پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ناموس رسول پہ خود اور اپنی اولاد اور ماں باپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب ہم پانی میں پڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ تیرنا کیسے ہوتا ہے۔ جب ایمان کا امتحان آتا ہے تو میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ سوال میرا تمام علماء کرام سے ہے، تمام لوگوں سے ہے، کہ جب ایمان کی باری آتی ہے تو ہم اجر خدا سے مانگنا چاہتے ہیں یا اس زمین پہ لوگوں سے اجر لے کر اپنے معاملات کو دنیا میں ہی دفن کر دینا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی پروگراموں میں لوگوں سے ضرور لوں۔ بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کھڑے رہیے۔ السلام علیکم۔ میں ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی بچوں کو کہ کڑھی کئی جدائی بھی، کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے۔ یہ معصوم شہید تو ہمیں متحد کر گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہم اپنے دل پہ ہاتھ کر رکھ کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول میں جو شہید ہونے والے بچے ہیں کیا وہ 136 ہی تھے؟ وہ 136 ہی تھے، ویسے ہی تھے۔ اور میری گورنمنٹ سے یہی میں آپ سے التجا درخواست ہے پتہ کیا کروں گا کہ جو بھی ماں باپ بھی بیٹھے ہیں نا، وہ اس طرح کی افواہوں میں نہ جائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ یہ جیسے تھے ایسے ہی تھے۔ یہ پشاور شہر ہے آپ کا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر ایک بھی خاندان اور ہوتا تو وہ معاملہ سامنے ہوتا آپ کے۔ جی میری بیٹی، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم بلال بھائی، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا بھائی جو تھا، میں صرف اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہی، کہ جتنے بھی تھے سلیکٹڈ ونس تھے، کریم تھی، اور اب وہ تو شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بدلے ہمیں بھی ملیں گے اور پاکستانی قوم کو بھی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ان کی شہادت کے بدلے ابھی ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ جو بات کی گئی ہے، جو انہوں نے پیغام دیا ہے ہمیں، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ پلوشا۔ پلوشا، یہ دوسری پہلی بھی پلوشا تھی؟ دونوں پلوشا نے بہت خوبصورت بات کی۔ آپ کا نام بیٹا؟ میرا نام مونا خان ہے، میں محمد شہیر خان شہید کی بہن ہوں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے جو چلے گئے ہیں، اس طرح شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا تو کیا، ہمیں قوم پہلے بھی تھے اور مزید یونائٹ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو ووٹس ہم سے لے کے گئے تھے، ایٹ لیسٹ اس کے اوپر پورا اتریں، اپنی پوزیشنز کا، اپنے ہمارے ووٹس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، جو وعدے وہ کر کے گئے ہیں ان کو پورا کریں۔ تھینکس ٹو عمران خان سی ایم صاحب کہ انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا ہے۔ نواز شریف اور ان کی گورنمنٹ کی بھی بات ہے، ایٹ لیسٹ کچھ کریں آپ لوگ، ہمارے اور بچے اس طرح مت ضائع کروائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اچھی بات کی پلوشا۔ آپ بھائی، آپ پروفیسر صاحب؟ جی جی بلال بھائی، کہنا یہ ہے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں اس واقعے سے بہت فائدہ لے رہی ہیں نا۔ آرمی پبلک اسکول کے گیٹ پہ عمران خان صاحب آئے تو ایک احتجاج ہوا، اس احتجاج کو فضل الرحمان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ ایسی شہادت کی وقت ہم ان سیاسی پارٹیوں کا اگر تذکرہ کریں گے نا تو یہ ایسی بات ہے کہ کربلا میں صرف شمر کا ذکر ہوتا رہے۔ ہم شمر کا ذکر کیوں چھوڑ دیجئے؟ جو ہے لوگ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے، اصل ان کے جو فوائد ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے، اور یہ ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس جہاں کا بچہ شہید ہوا ہے اس علاقے کے سرکاری اسکول کا نام رکھا جائے۔ اب گلبہار پشاور میں جو پارک ہے اس کا نام شہریوں نے خود رکھ دیا ہے، اے پی ایس پارک اس طرح کچھ نام رکھا ہے، تو سرکاری سطح پر اسکولوں کا نام رکھا جانا چاہیے۔ میں آپ سے بات کروں اور میں ہاتھ باندھ کے سب والدین کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں،
آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ بدر کے کون شہداء ہیں، لیکن بدر کے شہداء کو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں، احد کے شہداء کو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ یہ جو شہداء ہیں نا، ان کو کوئی چاہے بھی تو نہیں بھول سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ممبر ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ میرا نام روشن خٹک ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بے شک ان بچوں کی شہادت نے ہماری لیڈروں کو یکجا کیا، قوم کو یکجا کیا، لیکن اس موقع پر میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ نمبر 1 ان بچوں کو جن سفاک قاتلوں نے شہید کیا ان کو سزا دینے یا ان کا جو پروسیس ہے ان سے بھی ان کو بخبر رکھا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے اور ان کے مرہم پہ جو ہے تو ان کے زخم پہ تھوڑا مرہم رکھا جائے۔ بے شک آپ کی بات بڑی اچھی۔ حضرت آپ سے دو لمحے لوں گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ بحیثیت رپورٹر آپ نے ساری بات کو دیکھا، کل آپ نے بہت سے جذبات کا اظہار بھی کیا، آج آپ فرمائیے کہ آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ قوم کی جو یونٹی ہے یہ کیسے رہے گی برقرار؟ دیکھیں بلال صاحب، قوم کی کوئی یونٹی تو آج بھی برقرار ہے، لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا وہ یہ کہ سیاسی قیادت ہماری جو ہے وہ جو جذبہ تھا 11-12 والا وہ اب نہیں ہے، 16-12 والا وہ والا جذبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز اب میڈیا تو نہیں کر سکتا نا۔ کل آپ کا پروگرام ہوا تو فوراً جو ہے نا اس بچے کو جو ہے نا احمد نواز کو ویزا بھی مل گیا، ان کے والدین کو بھی ویزا مل گیا، بھائی کو بھی مل گیا۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا حکومت نے 15 لاکھ روپے کے جو امدادی چیک تھے وہ بھی جاری کر دیا۔ آج جو ہے نا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ میسیج آیا ہے کہ انہوں نے ایک اور میڈیکل بورڈ تشکیل دیا 19 بچوں کو جو زخمی ہیں اس واقعے میں۔ اب ان کو جو ہے نا آغا خان کراچی بھیج کر جو ہے نا وہاں پہ ان کو علاج کیا جائے گا۔ تو کیا ہم جو ہے نا ان کو جو ہے نا یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ جو طاقت ہے اسی کو استعمال کر کے یہ جو ہے نا ہماری سیاسی قیادت کام کرے گی، اس کے بغیر کام نہیں کرے گی؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ یہاں پہ عمران خان کی حکومت کیا حکومت ہے، یہاں پہ نواز شریف جو ہے نا ان کو ٹھیک ٹھاک مینڈیٹ ملے ہوئے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے ان کے زخموں پہ جو ہے نا مرہم رکھیں؟ بڑی خوبصورت بات اور بڑا اچھا سوال چھوڑ دیا۔ جمال میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے، آپ کے پاس مائک ہے، فرمائیے۔ سر جی میں بات کروں گا کہ میں محمد اویس شہید کا والد ہوں۔ میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے لیڈر یکجا ہو گئے ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں ایک بات کرتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں ان کی پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی جیسے اندر یہ ایک ہوتے ہیں، یہ باہر بھی نکل کر ایک ہی بات کریں، اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ یہ ہم نے تو بیٹے شہید کر دیے، دے دیے ہم نے اس قوم کے لیے۔ بحیثیت باپ ایک مشورہ دوں، میں نے قوم کے لیے دے دیا، اب اس کے بعد کیا مشورہ دیتا ہوں جبال، ایک ادب کے ساتھ، میری جگہ نہیں ہے کچھ کہنے کی، لیکن میرے خیال میں والدین کو اس میں سے جو سبق لینا چاہیے نا وہ یہ نہیں کہ حاکموں نے کیا کرنا ہے، وہ یہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری اولاد ہے ہم نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر والدین کو یہ علم ہوگا کہ تربیت کیسے کرنی ہے تو جو آئندہ آنے والی ہماری اولادیں ہیں وہ کمپنسیشن ہوگی، ہماری کمپنسیشن 5 لاکھ اور 20 لاکھ نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑے ادب سے انتہائی ممنون آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے، وقت بالکل ختم ہو گیا اس لیے بات کر نہیں سکتا۔ خواتین حضرات، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو بچے شہید ہوئے، میں ایک دن ایسا نہیں، خدا گواہ ہے، نہیں گزرا کہ میں اس بات پہ رویا نہ ہو، لیکن میرے خیال میں یہ بچے جو شہید ہوئے وہ شاید ٹھیک اس لیے تھا کہ ہم اسی قابل ہیں کہ ہم اس دشت کی سیاہی جو ہے وہ کاٹیں، اور وہ اسی قابل ہے کہ وہ آسمانوں پہ خدا کے سامنے روشنی کے میناروں پہ بیٹھیں۔ بچوں کا جنازہ اٹھانا بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ بچے اس بات سے عاری ہو گئے کہ وہ اب اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم اسی قابل ہیں کہ اس دنیا میں اس دشت میں رہ کے ان کے خون کا صدقہ اور نسبت دے کے اپنے لیے اللہ سے اجر تو ضرور مانگیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کردار ادا کر جو عمر خطاب اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ یہ بچے شہید ضرور ہوئے، ان کو موت نہیں آئی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے خون کے صدقے میں اپنے گریبان کو چاک کریں اور اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا ہم نے ان بچوں کی شہادت اور ان کے خون سے جو کھچی ہوئی لکیر ہے، کیا ہم نے اپنے قدم ان دونوں اطراف میں تو نہیں رکھے؟ ہم نے صرف ایک طرف کھڑے ہونا ہے اور وہ ہے حق اور ایمان، تاکہ جب روز قیامت ہو تو ہم ان بچوں کے ساتھ روشنی کے مناروں کے سائے میں کھڑے ہوں، ہم ظالم اور جہلوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل بھی عطا کرے اور عقل سلیم بھی عطا کرے کہ ہم اپنے معاملات کو سہل طریقے سے اور ایمانداری سے کر سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفا کی تصویر